अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है बखैर होंगे। चले, आज का सबक है एशार मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब। मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब की गज़ल है। पढ़ना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला शेर है, दर्द मन्नत कश दवा न हुआ, मैं न अच्छा हुआ बुरा न हुआ। ये गज़ल का मतला है। गज़ल के पहले शेर को बच्चों मतला कहते हैं। पेश नज़र शेर के शायर मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब है। ये शेर गालिब की एक खूबसूरत गज़ल का मतला है। इस शेर में गालिब इश्क मिजाजी की एक मखसूस कैफियत को बयान करते हुए फरमाते हैं कि मैं मर्ज़ इश्क का शिकार था, यानी इश्क में मुब्तला था, मगर महबूब की जानिब से मेरे मर्ज़ की दवा नहीं की गई। कहते हैं शायद कि मैं मर्ज़ इश्क में गिरफ्तार था, लेकिन मेरे महबूब की तरफ से कोई भी इसका इलाज नहीं हुआ। लेकिन मेरी तरफ से शिकायत की बात नहीं है, लेकिन मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा। ये भी मेरे लिए अच्छा ही हुआ और शायर इसको अच्छा ही मानते हैं। इस लिहाज से मेरी मोहब्बत का दर्द दवा का एहसान उठाने से महफूज रहा। और शायर से कहते हैं कि ये मेरे लिए अच्छा ही है, ताकि मेरा जो मेरा जो मर्ज है वो किसी दवा से ठीक नहीं हुई। मेरा महबूब इस तरफ में ध्यान नहीं दिया, मैं इसके लिए कोई दवा नहीं की। अच्छा है कि मुझ पर कोई एहसान नहीं हुआ, क्योंकि मेरे मेरी मोहब्बत को फिर महबूब का एहसान उठाना पड़ता। और अगर इलाज नहीं कराने से दर्द अच्छा नहीं हुआ तो नतीजा के एतबार से मेरे हक में बुरा भी नहीं है, बल्कि बेहतर ही हुआ, क्योंकि ये दर्द मोहब्बत ही तो मेरी ज़िंदगी का कीमती सरमाया है। और महबूब ये जो मोहब्बत का दर्द है, इसे अपनी ज़िंदगी का कीमती सरमाया समझता है। अगर मेरा इलाज होता तो मैं अपनी इस कीमती सरमाए की लुत्फ़ अंदोज़ी से महरूम रह जाता, और अगर इलाज होता, ठीक हो जाता मेरा मर्ज़, तो मुझे जो ये लुत्फ़ है, ये दर्द है, इससे मैं महरूम रह जाता। दोस्त की दोस्ती और महबूब की गर्वेदगी से भी मैं महरूम रह जाता, और इश्क जैसे मुक़द्दस जज्बे की मिट्टी पलीद हो जाती। मुख्तसर ये कि इश्क व मोहब्बत के मसाइल को गालिब ने इस शेर में नहायत सादगी और फनकारी के साथ बयान कर। अगला शेर है, जमा करते हो क्यों रकीबों को, एक तमाशा हुआ गिला न हुआ। ये शेर गालिब मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब की गज़ल से ली गई है। मिर्ज़ा गालिब की एक मतरन्नुम गज़ल से माखूज़ है। इस शेर में गालिब ने अपने महबूब से शिकवा करते हुए उसे मुखातिब किया है। गालिब अपने महबूब से मुखातिब हैं और चुनांचा फरमाते हैं कि मेरा महबूब मेरे रकीबों को जमा करके मेरा मजाक उड़ाता है और अपनी रसवाई का शिकवा करता है। भाई, अगर तुमको मुझसे कोई शिकायत थी तो तन्हाई में जो चाहते मेरी सज़ा कर लेते, मुझे जितना चाहते जलील कर लेते। ये क्या किया तुमने कि मुझे अपने रकीबों के बीच रुसवा करके एक तमाशा बना दिया। इस शेर में एहसास रुसवाई के साथ महबूब से खफगी का भी इजहार किया है। मुमकिन है कि शायर ने दौरान गुफ्तगू महबूब से कुछ लगावट की बातें कह दी होंगी, जिसका नतीजा ये हुआ कि माशूक ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और महबूब से रकीबों को जमा करके ये कहा कि देखो, ये हज़रत मुझसे इश्क फरमाते हैं। ऐसी हालत में शायर झुंझला उठा है और कहता है कि अगर तुम्हें मेरा इजहार इश्क पसंद नहीं आया ना सही, तुमने तन्हाई में मुझे खूब जलील व रुसवा कर दिया। इस शेर में शायर अपने महबूब से मुखातिब हैं कि अगर मेरी बात तुम्हें न बुरी लगी हो, माशूक से जब ये अपने दिल के बात का इजहार करते हैं, तो उसके कहते हैं कि अगर मेरी बात के बदले तुम्हें माशूक को मेरी बात नागवार गुजरी हो तो इसका इजहार तन्हाई में कर देते, तन्हाई में मुझे जो भी सज़ा दे लेते, लेकिन मेरे दुश्मनों के सामने उसे जमा करके और वहाँ पर मुझे मजाक का निशाना बनाया, और ये कहना कि ये तन्हाई में मुझे जलील करते हैं, और ये कहना कि ये हज़रत मुझसे इश्क फरमाते हैं, ये गालिब को नागवार गुजरता है। और यूँ सारे रकीबों के सामने मुझे रुसवा करके तमाशा बनाने की क्या ज़रूरत थी। बल्फाज दीगर बादशाह वक्त से ये कहना चाहता है कि तुम अगर मेरी अजमत के मातरफ नहीं हो तो मत रहो, लेकिन मुझे रुसवा करने के लिए महफिल आराई की ज़रूरत क्या थी। दूसरे इसका एक माशूक से अपनी
محبت کا اظہار کرتے دوسرے بادشاہ وقت سے بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ کو میری عظمت کا اعتراف نہیں ہے تو نہ ہو، لیکن محفل جمع کر کے مجھے رسوا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رقیب، گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوا۔ یہ نظر مرزا غالب کی غزل سے ماخوذ ہے۔ اس شعر میں شاعر نے یعنی غالب نے اپنے محبوب کی پیکر تراشی کی ہے اور اپنے محبوب کو شیریں سخن اور شیریں لب قرار دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب کے ہونٹ اتنے شیریں ہیں کہ اگر وہ اپنے شیریں لبوں سے رقیب کو گالیاں بھی بک دے تو پھر بھی رقیبوں کو برا نہیں لگتا بلکہ اچھا ہی لگتا ہے، یعنی محبوب کی ہر بات اور ہر ادا میں شیرینی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عاشقوں کی ایک بڑی تعداد اپنے محبوب کی باتیں سننے کے لیے بےتاب رہتی ہے۔ حالانکہ ان عاشقوں کے درمیان آپس میں بھی دشمنی رہتی ہے، لیکن اس آپسی رقابت کے باوجود ان سبوں کا محبوب ایک ہی ہے۔ اسی لیے یہ عاشق لوگ محبوب کی باتیں سننے کے لیے بے چین رہتے ہیں۔ اس پر ترا یہ کہ محبوب اگر تلخ و ترش باتیں کہہ دے پھر بھی عاشق لوگ بدمزہ نہیں ہوتے، بلکہ محبوب کی ترش و تلخ باتوں کو ایک انعام ہی سمجھتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر نے اپنے محبوب کے شیریں لب، شیریں باتیں اس کا ذکر کیا ہے اور کہتے ہیں کہ میرے محبوب کے لب اتنے شیریں ہیں، اس کے بات کرنے کا انداز اتنا شیریں ہے کہ وہ اگر غلط بات، ایک بری بات ہم لوگوں کو ایک گالی بھی بول دے تو ہم عاشق کو وہ بری معلوم نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کے لہجے کی جو شیرین ہوئی ہوتی ہے اس کو سننے کے لیے ہم عاشق لوگ جمع رہتے ہیں اور انتظار میں رہتے ہیں کہ کب ہمارا معشوق ہمیں کچھ کہے۔ ہے خبر گرم ان کے آنے کی، ہے خبر گرم ان کے آنے کی، آج ہی گھر میں بوریا نہ ہوا۔ اس شعر میں یہ مرزا غالب کی خوبصورت غزل سے ماخوذ ہے۔ اس شعر میں غالب نے اپنی قسم پرسی اور بے بسی پر خود ہی ایک لطیف کیا ہے۔ اس شعر میں غالب نے اپنے حالات پر خود طنز کیا ہے، ایک اپنی بے بسی پر۔ ایک طرف محبوب کے گھر آنے کی خبر گرم ہے تو دوسری طرف محبوب کی پذیرائی کے لیے شاعر کے پاس ایک بوریا تک نہیں ہے جس پر کم از کم محبوب کو بٹھایا جا سکے۔ شاعر کہتے ہیں کہ آج محبوب کے آنے کی خبر گرم ہے، ہر طرف ان کے محبوب کے آنے کی خبر ہے، لیکن دوسری طرف محبوب کے استقبال کے لیے شاعر کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک بوریا تک نہیں ہے کہ جس پر اپنے محبوب کو بیٹھا سکوں۔ ایسی حالت میں شاعر کی بے کسی اور بے بسی قابل دید ہے۔ چنانچہ محبوب کے آنے کی خبر سنتے ہی شاعر گھبرا جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ غربت کا یہ عالم ہے کہ گھر میں آج ایک معمولی بوریا تک نہیں ہے کہ اس پر محبوب کو بٹھا سکوں۔ جب محبوب کبھی اچانک اپنے عاشق کے پاس آ جاتا ہے تو اس وقت عاشق یہ فیصلہ نہیں کر پاتا ہے کہ محبوب کی ناز برداری اور خاطر تواضع کس طرح کرے۔ وہ عاشق کے لیے ایک قسم پرسی کی کیفیت ہوتی ہے۔ جب عاشق کے پاس اپنے محبوب کے لیے، اس کے استقبال کے لیے، اس کی خاطر داری کے لیے، خاطر تواضع کے اور اس کی ناز برداری کے لیے کچھ بھی اس کے پاس نہیں ہوتا تو وہ ایک قسم پرسی کی حالت میں ہوتا ہے کہ ایسے وقت میں کس طرح اس کی خاطر کیا جائے جو عاشق کے دل پر گزرتی ہے، اور اس وقت عاشق کے دل کی بری حالت ہوتی ہے کہ کس طرح اس کی خاطر تواضع کی جائے، کیونکہ غربت کا یہ عالم ہے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسے مواقع ایک عاشق کی زندگی میں بار بار آتے ہیں جب وہ اپنی بے بسی اور مجبوری کا صدمہ شدت سے محسوس کرتا ہے اور کف افسوس ملتا رہتا ہے۔ اسی مضمون اور کیفیت کو استاد غزل میر تقی میر اس طرح بیان کرتے ہیں: جاتی ہے گزر جی پر اس وقت قیامت سی، یاد آوے ہے جب تیرا ایک بارگی آ جانا۔ میر تقی میر کا یہ شعر ہے، جب کہتے ہیں شاعر اس میں کہ جب اچانک میرا محبوب آ جاتا ہے تو اس وقت کس طرح، جب جس کے پاس اتنا نہیں ہے، غربت کا عالم ہو عاشق کا اور اس کا معشوق آ جائے اچانک، تو اس وقت اس پر کیا قیامت گزرتی ہے، یہ ایک عاشق ہی جانتا ہے۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی،
حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ دیکھیں یہ غالب کی بہت خوبصورت غزل کا ایک شعر ہے، یہ شعر بہت خوبصورت ہے۔ زیر نظر شعر مرزا غالب کے ایک مترنم غزل کا ایک خوبصورت شعر ہے۔ اس شعر میں غالب نے اپنے خالق کی بندگی کا اظہار کرتے ہوئے بندہ ہونے کی حیثیت میں خالق کے ساتھ احسان فراموشی کا تذکرہ بھی نہایت سادگی سے کیا ہے۔ اپنی بندگی کا اظہار کیا اپنے خالق سے، اپنے خدا سے، کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، یعنی ہم نے جو جان دی ہے یہ تو اسی خدا کی دی ہوئی تھی۔ ایسا یعنی یہاں کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نے جو جان دی ہے یہ ہماری نہیں تھی بلکہ یہ تو اسی خدا کی دی ہوئی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ ہم سے کوئی حق ادا نہ ہوا۔ تو اس کی تشریح ہے کہ چنانچہ غالب فرماتے ہیں کہ ہم سب خدا کی مخلوق ہے، میری جان اور میرا جسم سب خدا ہی کا بخشا ہوا نعمت ہے، بلکہ میری جان اور میرا جسم سب خدا کی امانت ہے۔ لہٰذا اگر بندے نے خدا کی راہ میں جان بھی دے دی تو خدا پر کوئی احسان نہیں کیا۔ کہتے ہیں نا شاید دوسرے مصرے میں، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، کیونکہ اگر ہم نے جان دی ہے تو یہ خدا پر کوئی احسان نہیں ہے، کیونکہ یہ تو اسی کی دی ہوئی تھی، یہ زندگی یہ جان اسی کی دی ہوئی تھی، اس لیے کہ جان تو خدا ہی کی امانت تھی، اس نے اپنی امانت واپس لے لی۔ یہ جان خدا کی امانت تھی اور اسی کی دی ہوئی تھی ہمارے پاس، اس لیے خدا نے لے لیا، تو اس میں ہمارا کوئی بھی احسان نہیں ہے، ہم سے کوئی بھی حق ادا نہ ہوا۔ شاعر کا کہنا ہے کہ میں نے جو گزشتہ زندگی گزاری ہے وہ بھی خدا ہی کا احسان تھا، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ میں نے ماضی کے شب و روز گناہوں ہی میں گزارے ہیں۔ اس لیے مجھے اس حقیقت کے اعتراف میں ذرا بھی تکلف نہیں ہے کہ میں خدا کا احسان فراموش ہوں۔ شاعر کہتے ہیں کہ ہم نے جو جان دی ہے خدا کو، خدا کی راہ میں جو جان دے دی تو یہ جان اسی کی دی ہوئی تھی۔ کہنے کا مطلب ہے کہ دنیا میں انسان کو کس لیے بھیجا گیا ہے، لیکن یہاں انسان آ کر گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اپنے آنے کا مقصد یہاں فراموش کر دیتا ہے۔ کچھ تو کہیے کہ لوگ کہتے ہیں آج غالب غزل سرانہ ہوا۔ اس شعر میں غالب نے اپنا نام تخلص استعمال کیا ہے، اس لیے اسے مقطع کہیں گے۔ پیش نظر شعر مرزا غالب کے خوبصورت و مترنم غزل کا مقطع ہے۔ اس شعر میں غالب نے قدر تعالیٰ سے کام لیا ہے، قدر تعالیٰ سے کام لیا یعنی شاعر نے اس شعر کے ذریعے اپنے آپ کو ایک ممتاز شاعر ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ غالب کی غزل سرائی کے مقابلے میں دیگر شعراء کو طاقت نظر آتے ہیں۔ اسی خیال کو دوسرے شعر میں غالب یوں دعویٰ کرتے ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ تو اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے غالب ایک مشاعرے میں جاتے ہیں اور اپنی ایک معمولی غزل پڑھ کر واپس چلے آتے ہیں۔ اس سے وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ میں نے محض سامعین کی بات رکھنے کے لیے چند الفاظ مشاعرے میں کہہ دیے، ورنہ میری شاعرانہ عظمت اس سے بھی سوا ہے۔ اور لوگ بھی یہی کہا کرتے ہیں کہ آج غالب نے اچھی غزل سرائی نہیں کی، یعنی غالب کو یہاں اپنی شاعری پر، اپنے کلام پر پورا یقین ہے کہ ان سے بڑھ کر وہ ایک یعنی اس شعر میں غالب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ ایک اعلیٰ مقام کے شاعر ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ غالب ایک اعلیٰ مقام کے شاعر ہیں جسے ساری دنیا جانتی ہے، ان کا اپنا الگ ایک انداز ہے۔ یہاں سوال ہے غالب کی شاعرانہ عظمت یا ان کی خصوصیات پر روشنی ڈالیے۔ غالب کا پورا نام مرزا اسد اللہ غالب تخلص تھا۔ 27 دسمبر 1797 عیسوی کو آگرہ میں پیدا ہوئے۔ غالب نسلاً ترک تھے، ترک جنگجو قوم تھی، اس لیے غالب کے آباء و اجداد کی زندگیاں بھی جنگوں میں ہی کٹی، جس پر غالب خود ناز کرتے تھے، خود فرماتے تھے سو پشت سے ہے پیشہ آبا سپاہگری، کچھ شاعری ذریعہ عزت نہیں مجھے۔ 15 فروری 1869 عیسوی کو دہلی میں مرزا غالب کا انتقال ہو گیا اور درگاہ حضرت نظام الدین اولیاء کے نزدیک لوہارو خاندان کے قبرستان میں مدفون ہوا۔ مرزا غالب نے 10-11 سال ہی کی عمر سے شاعری شروع کر دی، چنانچہ ان کی ابتدا کی ایک غزل کسی ذریعہ سے
میر تقی میر تک پہنچی تو انہوں نے اسے دیکھ کر کہا، اگر اس لڑکے کو کوئی کامل استاد مل گیا جس نے اسے صحیح راستے پر ڈال دیا تو لاجواب شاعر بن جائے گا، ورنہ محمل بکنے لگے گا۔ غالب کو اردو شاعری میں بہت بلند مقام حاصل ہے۔ جس زمانے میں غالب نے شاعری کا آغاز کیا تھا اس وقت غزل میں معنی رفتہ رفتہ منقود ہوتے جا رہے تھے۔ محدود چند شعراء کے سوائے اکثر و بیشتر نئے محاورات، تشبیہات، استعارات اور اسلوب بیان پر زور دیتے تھے۔ شعر کی معنوی حیثیت کو تقریباً نظر انداز ہی کر دیا جاتا تھا۔ غالب نے شاعری کے اس ماحول میں اپنا ایک الگ انداز اختیار کیا، چنانچہ فرماتے ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ مختصر یہ کہ اردو شاعری میں مرزا غالب کی حیثیت ایک درخشندہ یعنی چمکتے ہوئے ستارے کی ہے۔ انہوں نے اردو شاعری میں ایک نئی روح پھونک دی، اسے نئے نئے موضوعات بخشے اور اس میں ایک انقلابی لہر دوڑا دی۔ ان کی شاعری میں فلسفانہ خیالات جا بجا بکھرے پڑے۔ انہوں نے انسانی زندگی کے نشیب و فراز کو شدت سے محسوس کیا، زندگی کے بنیادی معاملات میں اور مسائل پر غور و فکر کیا، انسان کو اس کی عظمت کا احساس دلایا۔ اب یہاں کچھ آبجیکٹیو کوشچن ہے۔ غالب کی وفات کب ہوئی؟ غالب کی وفات 1869 میں ہوئی۔ مرزا غالب کہاں پیدا ہوئے؟ مرزا غالب آگرہ میں پیدا ہوئے۔ کس شاعر کو مرزا نوشہ کہا جاتا ہے؟ مرزا غالب کو مرزا نوشہ کہا جاتا ہے۔ غالب کا اصل نام کیا تھا؟ مرزا اسد اللہ خاں غالب۔ غالب کا پورا نام مرزا اسد اللہ خاں۔ مرزا غالب کی پیدائش کب ہوئی؟ 1796 میں۔ غالب کے والد کا کیا نام تھا؟ عبداللہ بیگ خان۔ غالب کی شادی کس سے ہوئی؟ امراؤ بیگ سے۔ اردو شاعری میں غالب کی حیثیت کیا تھی؟ درخشاں ستارہ کی۔ غالب کے خیال میں مضامین کہاں سے آتے تھے؟ غیب سے۔ تو بچوں یہ تھے مرزا اسد اللہ خاں غالب کی غزل، ایک خوبصورت غزل جس کی تشریح کی گئی اور شاعر کے بارے میں بتایا گیا، کچھ معروضی سوالات تھے۔ انشاءاللہ بچوں آپ کو اس ویڈیو سے مدد ملے گی۔ اپنے دوستوں بچوں زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ اگلے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک سب پہلے پہنچ جائے۔ اور بچوں آپ ہماری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور شیئر بھی کریں دوستوں میں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔